अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को। आज मैंने सोचा कि बाहर बैठकर कनाडा की ने जो ख़ज़ा अपने जोबन पर है, इतना ख़ूबसूरत मौसम हो रहा है, हर तरफ पत्ते बिखरे हुए हैं, तो उसका थोड़ा मज़ा लिया जाए और थोड़ी बातचीत की जाए फ्रेश माहौल में बैठकर। तो थोड़ी देर, जितनी देर सर्दी बर्दाश्त हो सकती है उतनी देर कोशिश करेंगे कि हम यहाँ अपने टेरेस पे बैठकर बातचीत करते हैं। तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ नए आने वाले दोस्तों के लिए करा देती हूँ कि मेरा नाम समर इश्तियाक है और मैं टोरंटो कनाडा में स्पेशल एजुकेटर और कम्युनिटी काउंसलर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। और मैं आपसे मुखातिब हूँ लाइव टॉकीज़ ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, जो कि एक सोशल इमोशनल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तश्कील दिया गया ग्रुप है। इस ग्रुप में हम मुख्तलिफ़ समाजी और जज्बाती मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं उसके ज़रिए। और इसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक जो है वो जज्बाती सेहत से मुतालिक, जज्बाती और समाजी सेहत से मुतालिक एक टॉपिक है। टॉपिक का आगाज़ करने से पहले चलो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। हमारा जो मौजू है, हमारे रिश्तों में मोहब्बत के बावजूद तनाव या तनाज़ात क्यों होते हैं और उन्हें किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो इस मौजू पर बात करने से पहले मुझे थोड़ी सर्दी लगना शुरू हो गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंडोर चली जाऊँ। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपनी एक छोटी सी नज़्म आपको सुनाऊँ जो मैंने इस टॉपिक पे कुछ अरसे पहले लिखी। तो जनाब, ऐसा है कि मुझे 1 मिनट आप दें ताकि मैं ज़रा सेटल डाउन हो जाऊं। ये मैंने मौसम से लुत्फ़ होने के लिए थोड़ा सा अपना रिस्क बिहेवियर तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाने के लिए मैंने कोशिश की थी और अब मुझे उसको ज़रा सा अपने आप को सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक तरीक़े से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चले जी, हो गया सेट। तो बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि आज का जो मौजू, जैसे मैंने बताया है कि रिश्तों में हमारे मोहब्बत होने के बावजूद तनाज़ात क्यों होते हैं। तो मैं एक नज़्म अपनी आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस मौजू पे ऐसा, और वो नज़्म है, चश्मा लगाना पड़ेगा। मोहब्बत की ज़बान। कौन कहता है कि मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं? मोहब्बत की तो कई ज़बानें हैं। तुम तहाइफ के लेन देन को और मैं तुम्हारी तवज्जो को मोहब्बत समझती हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी ऊंची पगड़ी सबसे मुक़द्दम, और मेरे लिए मेरी फ़कीरी मेरी हमदम। तुम्हारे लिए लम्स का रिश्ता सबसे खरा, मेरे लिए बस दिल को जाने वाला रास्ता हरा। अफसोस कि हमारे रिश्ते की मौत से पहले जब तुम चिल्ला चिल्ला कर मोहब्बत का इजहार अपनी ज़बान में कर रहे थे, तो मैं रिश्ते को अपनी मोहब्बत की ज़बान में मसनूई तनफ़ुस देकर ज़िंदा रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। तुम्हारे लिए मेरी कोशिश गैर अहम और मेरे लिए
तुम्हारी ज़बान नाकाबिल फ़हम। तुम्हारे लिए मेरी कोशिश गैर अहम और मेरे लिए तुम्हारी ज़बान नाकाबिल फ़हम। रिश्ते का दम मुसलसल घुट रहा था और बिलाखिर उसकी मौत हो गई। इस सानही की खबर तुम अपनी मोहब्बत की ज़बान में मुताद्दिद चैनल से रोज़ नशर करते रहे, मगर अफसोस इस सानही की खबर तुम अपनी मोहब्बत की ज़बान में मुताद्दिद चैनलों से रोज़ नशर करते रहे, मगर अफसोस मुझे पता तक नहीं चला कि तुम अपनी मोहब्बत की ज़बान में क्या कह गए। तो ये एक छोटी सी नज़्म थी आज के मौजू से के मुताबिक। मेरा ख़्याल है रोशनी का कुछ इशू रहेगा। तो जनाब, मोहब्बत के इजहार के 5 बुनियादी तरीक़े हैं जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता हैं, और हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि रोशनी यहाँ से कुछ कम हो जाए ताकि मेरा चेहरा आपको साफ नज़र आए। अच्छा, तो मोहब्बत के इजहार के 5 तरीक़े, बुनियादी तरीक़े हैं जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता हों। मोहब्बत के इजहार के हमारे अपने नेचुरली कुछ तरीक़े होते हैं जिसमें कुछ लोगों को मोहब्बत का इजहार लफ्ज़ों में करना अच्छा लगता है। लफ्ज़ों में न सिर्फ करना अच्छा लगता है बल्कि जब उनकी ज़ाती काविशों को कोई लफ्ज़ों में सराहे तो उन्हें ये बात बहुत पसंद आती है। कुछ लोगों को क्वालिटी टाइम, अपने प्यारों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना पसंद होता है और वो इस चीज़ को हर बड़ी से बड़ी तफरी और तोहफ़ पर फ़ौक़ियत देते हैं। कुछ लोगों को दूसरों की खिदमत करके और दूसरों से खिदमत लेकर या फेवर लेकर बहुत खुशी होती है या देकर खुशी होती है। इसी तरह कुछ लोगों को अपनी मोहब्बत का इजहार अपने फ़िज़िकल टच से देना अच्छा लगता है, और वो ऐसे लोग बहुत आपको गले लगा के प्यार करके मोहब्बत से अपनी आपकी बात सुनते हैं और आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह करते हैं। कुछ लोगों को तोहफ़ लेना और देना पसंद होता है। वो आपके लिए घंटों मॉल्स में, बाज़ार में जाकर सर्व करते हैं और आपकी पसंद का या जिस चीज़ को आप वैल्यू करें उसको सोच समझ के आपके लिए तोहफ़ ख़रीद के लेकर आते हैं और इस तरह अपनी मोहब्बत आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ तरीक़े हैं जो हम सब के अपने अलग अलग होते हैं मोहब्बत के इजहार के। जब हम मोहब्बत के इजहार अपने रिश्तों में करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रिश्तों में तनाव हमारे आता है उसकी एक बड़ी वजह तो ये होती है कि हम जिस सोसाइटी से आ रहे हैं वहाँ पे मोहब्बत के इजहार को मोहब्बत का इजहार खुलकर करने को कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझा जाता है। हमें ना तो अपने जज्बात से आगाही होती है, ना ही हमें ये बताना आता है सामने वाले को कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, ना ही माशरा हमें इस बात की इजाज़त देता है। इवन अगर माएँ भी अपने बच्चे को खुलकर गले लगाएं, प्यार करें और बहुत सराहें तो हम समझते हैं कि ये थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं अपने बच्चे के बारे में, या बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की हर वक्त तारीफ़ करती हैं। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर मियाँ बीवी जो है वो किसी तरह से भी अपने मोहब्बत का, अपनी लगावट का इजहार करते हैं तो उसे छचोरापन समझा जाता है। पब्लिक में अपना डिस्प्ले करते हैं अपना पैशन तो वो उसको अच्छी बात नहीं समझी जाती। इसी तरह बच्चों का है कि पेरेंटिंग में सख्ती को हम अपने बच्चों पे तनकीद, हर वक्त तनकीद करना, उनकी बुरी चीज़ों को नोट करना, उन्हें बताना तो अपना फ़र्ज़ समझते हैं, लेकिन उनको वक्तन फ़वक्तन ये बताना भूल जाते हैं कि हाउ मच वी डू लव देम।
تو یہاں جب ہم یہ اپنی محبت کا اظہار ایک تو نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب ہم اپنی محبت کا اظہار اپنے طریقے سے کرنے لگتے ہیں، بجائے ہم یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ سامنے والے کی محبت کی زبان کیا ہے. ہر انسان کی اپنی محبت کی زبان الگ ہے. تو اگر سامنے والے کی یعنی کہ میرے شوہر کی یا بچے کی یا والدین کی محبت کی زبان الگ ہے، تو میری سمجھداری اس میں ہے کہ میں ان کی محبت کی زبان بولوں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. اچھا، یہ محبت کی زبان کو، دوسرے کی محبت کی زبان کو سمجھا کیسے جائے، کیسے پتہ لگایا جائے کہ سامنے والے کی محبت کی زبان کیا ہے؟ جس کے لیے سب سے آسان سی ترکیب تو یہ ہے کہ ہم سب کو بولنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، ہم اپنی بات بتانا چاہتے ہیں، ہماری توجہ سننے پہ کم رہتی ہے. اگر ہم اپنے رشتے میں بندھے لوگوں کی باڈی لینگویج کو سمجھیں، ان کے بیہیویئر کو سمجھیں، اس کو آبزرو کریں، ہم اس کو قریب سے جاننے کی ان کو کوشش کریں، خاموشی سے دیکھیں کہ ان کے کیا رویہ اور اس رویے کے پیچھے کیا ان کی ضرورت چھپی ہے. کیونکہ ہر رویہ اچھا یا برا اپنی ایک ضرورت آپ کو بتا رہا ہے. اگر آپ اپنی اٹینشن تھوڑی سی پے کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے رشتے میں بندھا ہوا جو شخص ہے اس کے لیے کیا چیز اہمیت کی حامل ہے. اور محبت میں ایک سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے انسان کو جو کہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے اس کو اس کی محبت کی زبان سمجھتے ہیں اور اس کی زبان میں بات کرتے ہیں اس سے. تو چلے تھوڑا سا پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یہ محبت کی زبان جتنی بھی ہم نے زبانیں، جتنی بھی لو لینگویجز میں نے جلدی بتائی، ان کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آتی ہے جناب علی ورڈ آف افرمیشن، یعنی کہ ستائشی الفاظ کا استعمال. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ستائشی الفاظ کا استعمال ان کی محبت کی زبان ہوتی ہے، اور وہ اگر ان کو بغیر توقع کیے آپ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی خوبیوں کو اجاگر کریں، ان کی کاوشوں کو سراہیں، تو ان کو یہ بات بہت پسند آتی ہے اور ان کے لیے یہ چیز کسی مہنگے سے مہنگے تحفے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو اگر آپ کسی کے ساتھ ایسے رشتے میں ہیں، والدین ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے کو ورکرز ہوں، یا آپ کے اسپاؤس، شریک حیات، جس کی محبت کی زبان جو ہے وہ ورڈز آف افرمیشن ہے، تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس زبان میں اس شخص سے بات چیت کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ الفاظ میں اپریشیٹ کریں اور اس کے مسئلے کو سمجھ کر بیٹھ کر اس سے بات چیت کریں. کسی سے ایسے الفاظ، ایسے لوگوں کو کسی کے منہ سے یہ سننا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت فخر ہے، ان کے لیے یہ چیز اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ اس کی تاثیر ان کی روح تک پہنچ جاتی ہے. اور اگر کوئی ان کی بے عزتی کرے یا بلا وجہ ان پر تنقید کرے تو اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ جو ہے تکلیف کی، وہ بھی ان کی روح کو چھلنی کر دیتی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کو سنتے نظر آتے ہوں گے کہ الفاظ ہی تو ہیں، کسی نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا. لیکن اگر ورڈ آف افرمیشن کسی کی لو لینگویج ہے تو اس کے لیے یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. دوسری چیز آ گئی جی ریسیونگ گفٹس. کچھ لوگوں کو اپنی محبت کی زبان جو ان کی ہوتی ہے، ان کی محبت کی زبان گفٹ لینا اور دینا ہوتی ہے. وہ آپ سے لفظوں میں کچھ نہیں کہتے، لیکن جب آپ کی برتھ ڈے ہے، آپ کی اینیورسری ہے، آپ کے نے نیا گھر خریدا ہے، یا آپ کی کوئی اسپیشل اوکیزن ہے، آپ کے بچے کا، آپ کا، یا آپ سے ریلیٹڈ جاب پروموشن ہوئی ہے، تو وہ آپ کے لیے گفٹ ضرور لاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے ان کی محبت کی زبان ریسیونگ گفٹس ہے، تحائف وصول کرنا اور تحائف دینا ہے. لہٰذا اگر وہ آپ کے ساتھ رشتے میں ہیں تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان کی پسند کا خیال رکھیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ریسیونگ گفٹس کو جو ہے وہ مٹیریلزم سے کنفیوز کر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ مادیت پرست ہیں اور اس لیے یہ گفٹس لینا اور دینا ان کو اچھا لگتا ہے، بھئی ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے اور یہ وہ. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مادیت پرست لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے سینٹیمنٹل ویلیوز ہیں ان گفٹس کی.
آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوست آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس برسوں وہ تحائف موجود ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی ان کو بہت سالوں پہلے کوئی تحفہ ان کی کسی اہم اس پہ دیا تھا، یا آپ کے شریک حیات اپنے اینیورسری پہ کوئی ان کو گفٹ دیا، چھوٹا سا گفٹ بھی دیا، لیکن ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں اپنی بتا سکتی ہوں کہ میری لو لینگویج جب بات ہو رہی ہو گفٹ ریسیونگ اور گیونگ کی، تو مجھے پھول ریسیو کرنا بھی اور دینا بہت پسند ہے، لہٰذا میرے دوستوں کو اور میرے شریک حیات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا چیز کا تحفہ وصول کرنا مجھے پسند ہے۔ کتابیں اور پھول مجھے، پودے، کتابیں، پھول مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ ایک، اور میرے لیے ان کی بہت سینٹیمنٹل ویلیو ہے ان تحائف کی جو چھوٹے موٹے تحائف مجھے وصول ہوتے۔ اسی طرح میرے لیے ورڈز آف افرمیشن کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے فزیکل ٹچ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ فزیکل ٹچ وہ بہت ہگی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو ہگ کر کے، آپ کے ہاتھ ایسے سہلا کے، یا آپ کی پیٹھ تھپ تھپا کے، یا سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو اپنی محبت، وہ ان کے الفاظ ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں چھوٹی سی مثال اپنی ہی ذاتی دے سکتی ہوں کہ میرے بڑے بھائی جو مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، 17-18 سال، ان سے جبھی بھی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے پاس شاید لفظ تو نہیں ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کہ وہ کتنے سالوں میں، جب میں پاکستان میں وزٹ انہیں کر رہی ہوں، کتنے سالوں بعد وہ مجھ سے ملاقات ان کو کتنے جذباتی کر رہی ہے، لیکن ان کا جو مجھے حگ ہوتا ہے اس میں مجھے، ان کا جو گلے لگانا ہوتا ہے اس میں مجھے تمام تاثیر مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ایسے افراد جن کی محبت کی زبان فزیکل ٹچ ہے، تو ان کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر، گلے مل کر، جو بھی رشتہ ہے اس کے لحاظ سے، آف کورس ریسپیکٹفلی، جو جتنا بھی آپ کا رشتہ ہے آپ اس کے لحاظ سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم شاید ہو کہ اچھا، یہ فزیکل ٹچ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ معاملہ بھی ہے، کیونکہ اس میں ابیوز اور نگلیکٹ کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ پہچاننا کہ کون سا ٹچ جو ہے وہ ابیوز نہیں ہے اور کون سا ٹچ جو ہے وہ محبت کا ٹچ ہے، ذرا سا ٹرکی معاملہ ہے۔ لیکن جو ٹچ آپ کو اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پیار کا ٹچ ہے، وہ محبت کا ٹچ ہے، آپ کے ریسپیکٹفلی باؤنڈری کے اندر، آپ اس کو الاؤ کریں اور دوسرے کو بھی دیں اگر اس سامنے والے کو پسند ہے، اس کی اجازت سے۔ اور اگر آپ کے اندر سے ایک فیلنگ ہو رہی ہے کسی کا ٹچ، جیسے اگر آپ کا کوئی باس ہے اور وہ انپروپریٹلی آپ کو ٹچ کر رہا ہے اور آپ کو اندر سے ایک گندی سی فیلنگ ہو رہی ہے، تو آف کورس وہ ٹچ آپ بالکل الاؤ نہ کریں۔ سائیکالوجی اس بات کی گواہ ہے کہ ہیومن سائیکالوجی اس بات کی ریسرچ اس بات کی گواہ ہے کہ قریبی رشتوں میں فزیکل ٹچ جو ہے وہ سینس آف سیکیورٹی اور بلانگنس پیدا کرتا ہے، بلانگنگ پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کسی کی محبت کی زبان یہ ہے، کسی کی نیڈ یہ ہے، کسی کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو فزیکلی آپ اپنی محبت کا احساس دلائیں، تو پلیز ضرور دلائیں۔ اچھا، اس کے بعد باری آتی ہے ایکٹ آف سروس کی۔ کچھ لوگوں کو خدمت میں عظمت محسوس ہوتی ہے، ان کی جو پرائمری لو لینگویج ہوتی ہے وہ خدمت ہوتی ہے، تو جن افراد کی یہ زبان ہوتی ہے وہ دوسروں کے کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کا چھوٹا سا ایک کام بھی کر دیتا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ویلیو یہ چیز رکھتی ہے۔ عموماً ہماری ماؤں کی جو لو لینگویج ہوتی ہے وہ ایکٹ آف سروس ہوتی ہے، کہ وہ آپ کو 50 چیزیں جو ہیں آپ کی گنواتی ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے عمر کے آپ کسی بھی حصے میں ہوں، عمر کے جس حصے میں ہوں، مجھے اپنی والدہ کی ایموشنل جو سپورٹ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، تو آپ کے والدین آپ کو کسی نہ کسی طرح وہ ایموشنل سپورٹ آپ تک پہنچا دیتے ہیں، وہ فزیکل سپورٹ جو آپ کو چاہیے وہ دے دیتے ہیں۔ تو کیونکہ ہماری مائیں شاید ان کا سائیکی اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے عورتوں کی، بچپن سے ہم اپنی ماؤں کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں کہ کسی کے لیے کچھ کرو، یہ اس سے پیار کا اظہار ہے۔
اس کے علاوہ بہت سارے دوستوں میں بھی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میری ایک دوست ہے یش اپادھیا، جو 10-12 سال سے ہماری دوستی ہے، اور مجھے نہیں یاد کہ زندگی میں کبھی بھی اس 10-12 سال کے عرصے میں کبھی بھی وہ میرے گھر آئی ہو تو پارٹی کے بعد اس نے میرے ساتھ کلیننگ نہ کروائی ہو، برتن دھو کر نہ رکھے ہوں، گھر صاف نہ کروایا ہو، چائے بنا کے سب کو نہ پلائی ہو. بالکل ہوسٹ کی طرح وہ ایکٹ کرتی ہے. تو یہ اس کا اظہار محبت ہے میرے لیے، اپریشیشن ہے میری دوستی کی، اور ہمارے رشتے میں کتنی گہرائی ہے اس بات کے لیے اس کی اپریسیشن ہے. اچھا، اس سلسلے میں جو ہے آخری پرائمری لینگویجز میں سے جو آخری لینگویج ہے وہ کوالٹی ٹائم ہے. جن لوگوں کی لو لینگویج کوالٹی ٹائم ہوتی ہے وہ ون آن ون کانورسیشن کو، انڈیوائڈیڈ اٹینشن آپ کی وصول کرنے کو آپ کی سب سے بڑی محبت کا اظہار سمجھتے ہیں، اور وہ خود بھی دوسروں کو انڈیوائڈیڈ اٹینشن دیتے ہیں اور ان کو ون آن ون ٹائم دیتے ہیں. گہری وہ گھنٹوں بیٹھ کر آپ کی بات سن سکتے ہیں، آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں، ڈیپ کانورسیشن آپ سے کر سکتے ہیں، اپنا ٹائم آپ کو دے سکتے ہیں. اگر آپ کی شریک حیات کی لو لینگویج کوالٹی ٹائم ہے تو آئی ایم شیور ایسی خواتین یا ایسے حضرات ڈنر کے بعد چمچے پلیٹیں جب خاموش ہو چکے ہوں اور آپ کے دماغ میں آفٹرورڈ کلیننگ کی کوئی سوچ نہ ہو، آپ کے ساتھ بات چیت کرنا، کسی بھی فینسی ڈنر یا کسی بھی فینسی ریسٹورینٹ یا مہنگے ترین کھانے یا آؤٹنگ کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے آپ سے بات چیت کریں. ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں توجہ دیں، ان کی بات غور سے سنیں، ان کے جو کنسرن ہیں ان کو سنیں، ان کو کچھ مشورے دیں، ان سے کچھ سوالات پوچھیں. دے آلویز انجوائے دیٹ. تو یہ ہے معاملہ. اچھا، تو یہ تو ساری تھی ہماری لو لینگویجز جو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے ان کی لو لینگویج کیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر بات کریں، تاکہ جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے، جو رشتے میں جو تناؤ آتے ہیں، کہ ہم میں اپنی محبت کا اظہار اپنے طریقے سے کر رہی ہوں اور سامنے والے کی محبت کی زبان کوئی اور ہی ہے. میں اس کے لیے بہت سارا کوئی بھی کام اس کو کر کے اس کی خدمت کے لیے کر رہی ہوں، اسے کر کے رکھ رہی ہوں، اور اس کی محبت کی زبان جو ہے وہ ورڈز آف افرمیشن ہے. وہ آپ کے منہ سے یہ سننا چاہتا ہے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں یا کتنا اس پہ آپ فخر کرتے ہیں، اور اس کی موجودگی آپ کی زندگی میں کتنی خوبصورتی اور خوشی لے کر آئی ہے. اچھا، ہماری نارملی ہم سبھی کی ایک کوئی پرائمری لو لینگویج ہوتی ہے، ایک یا دو، اور اس کے بعد ہم سب اپنی موقع کے لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ، جیسے بھی ماحول ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہم لینگویجز پک اینڈ ڈراپ کرتے رہتے ہیں مستقل. ہماری کوئی پرائمری لینگویجز کے علاوہ ہماری کوئی مستقل لینگویج نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی جو پرائمری لو لینگویج ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسری لینگویجز بھی استعمال کرتے ہیں وقتاً فوقتاً ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. اچھا، مگر ہمارے رشتوں میں تناؤ نہ آئے اس کے لیے بہت ضروری کہ جو زبان ہمارے پیارے کی ہے، جس سے ہم محبت کے رشتے میں بندھے ہیں یا خون کے رشتے میں بندھے ہیں، اس زبان کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا سیکھیں. کیونکہ محبت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی کے لیے ہم ہنر سیکھتے ہیں. اگر آپ انگریزی زبان سمجھتے ہیں اور میں آپ سے اس زبان میں بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھے انگریزی زبان سیکھنا ہوگی، تاکہ ہمارا لائن آف کمیونیکیشن کھلا رہے اور ہمارے درمیان ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکیں اور کانفلکٹ نہ ہو. اچھا، اب تھوڑا سا ہم کانفلکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تقریباً میرے پاس 5-7 منٹ اور ہیں. ایک دوسرے کی زبان، پیار کی زبان بولنے کے باوجود کبھی کبھی رشتوں میں تناؤ اور تنازعات شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. آپ کوشش تو پوری کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو خوش رکھ سکیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ اسکور کیپنگ کے فینومینا میں فال ہو جاتے ہیں. ہم یہ حساب کتاب کرنے لگتے ہیں کہ بھئی میں نے تو ان کے لیے یہ کام کیا،
یا میں نے تو ان کو یہ تحفہ دیا، انہوں نے تو مجھے دیا نہیں، کس نے زیادہ کام، کس نے زیادہ کیا، کس نے کم کیا. جب آپ ان چکروں میں پڑھنے لگتے ہیں تو وہ اسکور کیپنگ ہو جاتی ہے. اور اسکور کیپنگ میں چاہے آپ کتنی بھی محبت کی زبان دوسرے کی بولیں گے، آپ کے رشتے میں تناؤ ضرور آئے گا. جیسے دوستوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہے جس کی محبت کی زبان تحفے دینا ہے، تو اس نے آپ کو کوئی ایکسپینسو گفٹ دیا، اور آپ میری طرح کے کوئی انسان ہیں جس کو جو ہے وہ یاد نہیں رہتی ہیں چیزیں، یا ٹائم کی کمی ہے، تو آپ بھاگ دوڑ نہیں کر سکے، تحفہ نہیں خرید سکے اس نوعیت کا جو سامنے والے کو پسند ہے، تو آپ کے دوست کا دل میلا ہو سکتا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، اسے وہ ضرور دی جائے، اس کی وہ نیڈ، اس کی وہ زبان ضرور بولی جائے. اس کے علاوہ کبھی کبھی وقت اور عمر کے ساتھ، ناٹ کبھی کبھی، ہمیشہ وقت اور عمر کے ساتھ ہماری لو لینگویجز بڑھتی رہتی ہیں، ہماری پرائیورٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، ہماری لو لینگویجز چینج ہوتی رہتی ہیں وقت اور حالات کے ساتھ. تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم اسٹک ہو جاتے ہیں کہ بھئی سامنے والے کی تو محبت کی زبان یہ ہے، اس کو تو یہ کام کرنا پسند ہے، اور ہم وہی کرے جاتے ہیں بغیر اس کی باڈی لینگویج، اس کا بیہیویئر سمجھے ہوئے. خاص طور سے ماؤں کے ساتھ اکثر، والدین کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جس طرح انہیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو، اسی طرح وہ ان کو بڑے ہو کے، ان کو ٹین ایج میں، ان کو ایڈلٹ ایج میں بھی ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. مائیں وہی کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اگر بچے کی کوئی چیز پسند ہے یا کچھ کھانا پسند ہے تو وہ اس کو وہ بنا کر پلیز کرتی ہیں، بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیول پر بات چیت کرنے کے کہ بھئی تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں کیا ایشوز چل رہے ہیں یا پڑھائی کیسی چل رہی ہے. وہ ڈیپ کانورسیشن کرنے کے بجائے اس کو اسی لیول پر ٹریٹ کرتی ہیں. ہم اسٹک ہو جاتے ہیں کہ ان کی نیڈ کیا ہے. تو اس کو آپ کو اپنے آپ کو انسٹرکٹ کرنا ہے، اپنے نیڈ کو سمجھنا ہے، سامنے والے کی نیڈ کیا ہے، اس کی اس وقت زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کو سمجھ کر اس کی محبت کی زبان میں بات کیجیے. Love always doesn't have to given by others. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پہ بہت زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں کہ دوسرے ہماری محبت کی زبان کو سمجھیں، وہ ہماری ضروریات کو سمجھیں اور وہ ہمیں فل ان کریں. ہم اپنی زندگی میں ایسی ہابیز یا ایسی چیزیں، ایسی سرگرمیاں نہیں اپناتے جس سے ہمیں خود فل ان محسوس ہو. اپنا ٹائم اپنی خوشی کے لیے اسپینڈ نہیں کرتے جس سے کہ ہمیں ہمارا اندر بھرا ہوا محسوس ہو، اور دوسروں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں. سو نو میٹر واٹ کہ ہماری محبت کی زبان کیا ہے، دوسرا ہمیں کتنی بھی محبت کرتا ہے، لیکن اگر ہمارا اندر اپنا آپ خالی ہے، وہ خوشی جو مجھے اپنی ذات کی، میری اپنی رسپانسبلٹی، میری ذات کی جو رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے اس کی ٹیک کیئر کرنا، اس کی خوشی اور اس کے دکھ کا خیال رکھنا، اگر وہ میں نہیں کروں گی تو نو میٹر کہ میری محبت میں بندھے ہوئے لوگ مجھ سے کسی بھی زبان میں بات کریں، وہ کام نہیں کرے گی اور رشتے میں تناؤ اور کھچاؤ ضرور آئے گا. اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹاکسک بیہیویئر کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنی ذات سے جڑے ہوئے افراد کے اوپر کانسٹنٹ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ میں جب ویمن سینٹر میں یہاں کینیڈا میں کاؤنسلنگ کر رہی تھی تو ایک خاتون سے میری بات چیت اس سلسلے میں، کاؤنسلنگ کے سلسلے میں ہو رہی تھی کلائنٹ سے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت شکایت تھی اپنے شوہر سے کہ وہ ان کی بات غور سے نہیں سنتے ہیں، ان کی بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اور کافی سیشنز کے بعد میں نے یہ اسیس کیا کہ اصل میں جو شوہر ہیں ان کی نیڈ جو ہے وہ کوالٹی ٹائم ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا، خاموشی سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا جو جیسے کہ اخبار پڑھنا. اور خاتون کو یہ تھا کہ وہ اخبار پڑھنا، نیوز دیکھنا گھنٹوں کر سکتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے. تو ان کی شکایت بجا تھی، لیکن کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو یہ ٹائم چاہیے اپنے لیے، تو بیگم کو ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا. دوسرا، شوہر کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ بجائے یہ کہ وہ بیوی کو ایکسپلین کریں اس بات کو کہ مجھے اپنا ٹائم لمٹ کریں اور کہیں کہ میں تمہیں ابھی ٹائم دوں گا، لیٹ می ہیو مائی اون ٹائم، وہ ودرا میں چلے جاتے تھے. یعنی کہ وہ باہر چلے گئے یا انہوں نے کسی کام میں اپنے آپ کو بزی کر لیا. اس سے بیوی کو جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا تھا، ابینڈنس محسوس ہوتی تھی اور غصہ آتا تھا، اور غصہ آنے سے وہ اور تانے تشنے دیا کرتی تھی جس سے کہ ریلیشن شپ میں بہت زیادہ کھچاؤ، تناؤ آتا گیا. آہستہ آہستہ کاؤنسلنگ کے ذریعے یہ بات ان خاتون کی سمجھ میں آئی کہ ان کی نیڈ جو ہے، ان کی محبت کی زبان، ان کی ایک نیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ
کوئی ان سے بیٹھ کر ون آن ون بات کرے، ان کا شریک حیات ان سے بات کرے، ان کو توجہ دے، ان کی بات توجہ سے سنے، ریکگنائز کرے ان کی ایفرٹ کو، اپریشیٹ کرے، جو ان کا ہسبینڈ نہیں کر رہا اور جس کے نیگیٹو کے جواب میں وہ نیگیٹو ہی کر رہی ہیں، بجائے یہ کہ اس کو ان سے بات کر کے کہ بھئی آپ اپنا ٹائم لے لیں، 2 hours یا ڈے آپ اپنا ٹائم لیں، اس کے بعد 20 منٹ مجھے ٹائم آپ کا چاہیے، فلاں ٹائم. تو وہ بات چیت جو ہے، کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کی میں بھی آپ کی لو لینگویج جو ہے وہ اسٹرگل کرتی ہے. اچھا، آخری چیز کہ لو لینگویج کین ناٹ یوز ایز اے کوئک فکس. آپ یہ نہیں کہ آپ کا دوست آپ سے ناراض ہے اور آپ تحفہ لے کے پہنچ گئے اور آپ نے جو ہے فکس کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. یا والدین کے ساتھ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے اور پھر ہم انہیں کہتے ہیں یہ بزی تھے، یہ تھا ہوتا، آپ انڈرسٹینڈ کریں. ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ پیرنٹس ہمیں انڈرسٹینڈ کر ہی لیں گے، تو ہم ان کی حق تلفی کریں گے، انہیں وقت نہیں دیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے اور وہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. تو ایسی صورت میں لو لینگویج کچھ کام نہیں کرے گی، کیونکہ وہ آپ کوئک فکس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہاں تحفہ لے گئے یا ان سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر لی. ریلیشن شپ کو اسٹیبلائز نہیں کر رہے ہیں. اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، اس کو خوشگوار رکھنے کے لیے آپ کو مسلسل وہ لو لینگویج بولتے رہنی ہوگی، جو کہ آپ کے پاس ایسے ٹولز ہونے چاہیے کہ اگر آپ کا جھگڑا کسی سے ہو جاتا ہے اور اس شخص کی بہت اہمیت ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ وہ ٹولز نکال کر اس کو ریپیئر کریں، ریلیشن شپ کو، اور ریپیئر کرنے کے بعد ریکنیکٹ کریں اس آدمی سے کہ سوری، میں شاید تم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، اپنی لائف میں اتنا بزی ہو گیا کہ میں نے تمہاری طرف سے اپنی توجہ ہٹا دی، حالانکہ تمہاری زندگی میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور میں اس پہ آپ تم سے اپالوجائز کرتے ہوئے اب میں آگے کے لیے ایسی لائحہ عمل بناؤں گا کہ میں تمہیں توجہ ملتی رہے. تو یہ تو آج کا میرا ٹاپک تھا. اگر اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کے کوئی کامنٹس ہیں، کوئی اچھی بات، کوئی بری بات آپ کو لگی، یا کوئی سوال ہے، تو آپ یہاں مجھ سے کر سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، ظاہر ہے دنیا بھر سے لوگ اس گروپ کا حصہ ہیں، تو کسی کے پاس کچھ ٹائم ہے اور ویکینڈ ہے، سب کے پاس وقت کی کمی ہے، وقت اور مصروفیت کے ہم سب وکٹم ہیں. ہم سبھی ایڈلٹ لائف میں بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. تو آپ مجھے جہاں کہیں بھی ہیں اور جیسے ہی یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی کامنٹ آئے تو آپ اس ویڈیو پہ ضرور لکھیں. تو میں دیکھ لیتی ہوں کہ کچھ کامنٹس ہیں جو مجھے میں دیکھ کے ان کے جواب دے دیتی ہوں. کچھ لوگ ہیں یہاں پہ. اچھا، سب سے پہلے تو میاں اعجاز صاحب، سو نائس، تھینک یو اعجاز صاحب. گل رحمان، السلام علیکم گل رحمان، کیا حال چال ہے، کیسی ہیں آپ؟ شکریہ، آپ لکھ رہی ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں. شکریہ بہت بہت ٹائم نکال کر ہمارا پروگرام جوائن کرنے کے لیے. سائمہ سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام سائمہ. اعجاز صاحب السلام علیکم. یس. فیض الرحمان صاحب بھی واچ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ واچ کر رہے ہیں اس وقت. اس میں مہران ایس، میرا خیال ہے میری بات چیت ان سے ہوتی رہتی ہے لائف ٹاکیز آن لائن پہ. گل رحمان تھینک یو، پروگرام پسند آ رہا ہے آپ کو. نظم پسند کرنے کا اعجاز صاحب شکریہ. محبت کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے. یہ مہران صاحب یہ صاحبہ ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ آپ کو ایک ایسی اسپاٹ پہ رکھتا ہے جہاں پر آپ کو یہ ونربلٹی آپ کے اندر ہوتی ہے کہ سامنے والا آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے اختیار سے باہر ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو اپنی زندگی میں یہ اختیار نہ دیں. اور آپ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے یو ڈو یور بیسٹ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ پرسن، ٹو لو دیٹ پرسن، ٹو کیپ دیٹ پرسن ان یور لائف. بٹ سم ٹائم اٹ ڈزنٹ ورک اینڈ دیٹس اوکے ٹو. اچھا، مقدس مجید از واچنگ. مقدس ہیلو، کیا حال چال ہیں؟ وچ لو لینگویج، گل رحمان پوچھ رہی ہیں وچ لو لینگویج از دا بیسٹ فارم.
all love languages are best. They all are primary love languages and they all are good depending کہ آپ کی تربیت تعلیم و تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے, آپ کا مزاج کیسا ہے, آپ کا ٹیمپرمنٹ, آپ کی پرائیورٹیز زندگی میں, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, اس کے لحاظ سے ہماری ایک لو لینگویج ہوتی ہے. اور اس کے لحاظ سے آپ کی جو بھی لو ویلیوز ہے they all are acceptable. اس میں سے بھی ہوتا ہے کہ تناسب کسی ایک پرائمری جو آپ کی لو لینگویج ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے اور باقی جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں. ہم سب کی ہی یہ 5 لو لینگویجز ہوتی ہیں, وقت اور افراد اور حالات اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. میری پرائمری لو لینگویج ورڈز آف افرمیشن, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورڈ آف افرمیشن ہے اور کنیکشن ہے, کوالٹی ٹائم میری ہے. اور اگر آپ اپنی لو لینگویج کے بارے میں اویئر ہو جائیں اور تو پھر آپ سامنے والے کی لو لینگویج کے بارے میں بھی اویئر ہو جاتے ہیں اور آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہو جاتا ہے کسی سے بھی. آپ جن لوگوں کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں, جن کے ساتھ Meher is watching.